बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की गुफ्तगू का महवर यकीनी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगा और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नतीजे में एक नया 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो मार्ज़ वजूद में आ गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान से 10 दिन की डेडलाइन दी गई है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो उस सूरत में जो प्रोसेस तहरीक का दिया गया है वो 4 महीनों पर मुहित है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनका ये एहतजाज जो है जारी रहेगा और बिलाखिर जनवरी में, अगले साल जनवरी में ये जमातें जो है ये इस्लामाबाद मुल्क गिर सतह पर एक मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगी और इनका कहना है कि उस मार्च के नतीजे में इमरान खान को इक़्तिदार के ऐवान से बाहर निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये पाकिस्तान में कोई पहला सियासी इत्तेहाद नहीं है। पाकिस्तान में बेशुमार सियासी इत्तेहाद बने और इनमें सबसे नुमाया मेरे नज़दीक जो सियासी इत्तेहाद था उसका नाम था IGI, जो मुफ्ती महमूद मरहूम की क़यादत में बना था और जो एंटी भुट्टो था और जिसका मतलब ये था कि भुट्टो की हुकूमत जो है वो मुसलमान हुकूमत नहीं है और भुट्टो की हुकूमत को रुखसत करना चाहिए। और इसी तहरीक के नतीजे में मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब जो है वो फांसी के मरहले तक पहुँचे। इसके अलावा ARD बनी, MRD बनी, अंजुमन शौकत इस्लाम बनी। इस तरह के बेशुमार इत्तेहाद जो हैं वो सामने आते रहे हैं माजी में। इस इत्तेहाद का अंजाम क्या होगा ये हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला जनाब मुनव्वर अंजुम साहब हैं, हुक्मरान पार्टी के अशरफ खान सोना साहब हैं और मारूफ एंकर और तज्जिया निगार जनाब अनीक नाजी साहब जो मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा जनाब खालिद राजा साहब जो इस मुल्क के मुमताज़ कानूनदान है वो भी टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही जनाब कल जम साहब? आपने तो कल कमाल कर दिया कि क्या था कि हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनना चाहिए, इमरान खान को का तख्त उल्टा देना चाहिए। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब है, आपकी पार्टी ने उनको उनका जो खिताब है वो नशर करना भी गौरा नहीं किया। खबरें माशफी साहब का, आप पुराने दोस्त है हमारे, सीनियर जर्नलिस्ट है और आपने बहुत सारे इत्तेहाद बिखरते देखे। क्योंकि इत्तेहाद जो बनते हैं 2 किस्म के होते हैं। एक इत्तेहाद वो बनता है जो एस्टेब्लिशमेंट और गैर जमहूरी कुव्वतें अपने लोगों को मैदान में उतारती हैं सियासी लोगों के खिलाफ, उनकी जमातों के खिलाफ। वो इत्तेहाद स्पॉन्सर्ड इत्तेहाद होता है और जिसकी फंडिंग वो होती है। और एक इत्तेहाद वो बनता है जो पूरे जमातें मिलकर इत्तेहाद बनाती है। मैं जाता हूं तो 58 में भी इत्तेहाद बना, भी इत्तेहाद बना और फिर शौकत इस्लाम दीवान में बढ़ा। लेकिन जो इत्तेहाद जो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लोगों ने, जमातों ने मिलकर बनाया, वो जो इत्तेहाद थे वो सिर्फ और सिर्फ 3 इत्तेहाद है। पहला MRD है
دوسرا ARD ہے، تیسرا جو کل اناؤنس کیا ہے وہ اتحاد ہے۔ ان اتحادوں کے بدلے میں جو رزلٹ لیے اس میں MRD کی موومنٹ، اور اس میں آپ نے بھی کوڑے کھائے، آپ نے بھی جیلیں کاٹی گیا، اور میں بھی اپنا قلعے میں رہا۔ اس طرح اور بہت سارے وین رکھتے تھے جو سمجھتے تھے کہ اس ملک کے غریب لوگوں کا ہے، اور مساوی وہ جو آپ کے پاس وسائل ہے اس کی تقسیم پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے ان موومنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔ جب MRD بنی تو MRD کے نتیجے میں الحق کو اس ملک سے جانا پڑا اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ ARD بنی نہیں، تو مشرف تیارے کے حادثے کا ان کے حادثہ پیش آیا جس میں وہ جاں بحق ہوئے تھے، تو اس کا تحریک کے نتیجے میں تو وہ نہیں نکلے، وہ تو ایک قدرتی آفت کے نتیجے میں چلے۔ پر خدا کی ذات بھی تو بیٹھی ہے نا، مطلب اس سے بھی تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا صاحب۔ فیصلہ ہو گیا، اب وہ فیصلہ کس کے نتیجے میں ہوا؟ موومنٹ تو ہماری چل رہی تھی، ہماری ہائیں تو بھی لگی نا اس کو جا کے، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہائیں جب لگی تو اللہ نے آسمانوں سے اتر گیا، ان ہاں کو سنا اور اس کو اوپر بھیج دیا، اور اس کے بدلے میں وہ گیا اور محترمہ اسلامک جواب ہے بڑا۔ محترمہ بینظیر بھٹو اچھا، وہ جو گہری سازش کے نتیجے میں انہوں نے کل وہ مائک آف کیا تھا فضل الرحمان کو۔ نہیں، میں آ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا ہوں، میں تھوڑی سی بات کر لینے دے علیم ناجد صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد ARD بنا، ARD کے جب بنا اس وقت ہم لوگوں نے مل کر اس آمریت کی حاجت کی، اور اس آمریت کے خلاف مشرف کو سے بھاگنا پڑا، ملک سے جانا پڑا۔ لیکن اس اتحاد جو اتحاد تھا نا، اس ذرا تھوڑا سا مختلف تھا۔ اتحاد کے نتیجے میں ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمہوری حکومتوں کو جب آنا ہے تو سٹیک ہولڈر پارٹیز ہے پاکستان کی، ان تمام کو آن بورڈ کرنا ہے، اور یہ فیصلہ کرایا گیا اور کیا گیا۔ میں ان ڈائلاگ پروسیس میں خود موجود تھا، چاہے وہ کے لوگوں کے ساتھ تھا، چاہے وہ فارن کمیونٹی کے ساتھ، چاہے فوج کے ساتھ۔ اب میرے خیال میں تھوڑی سے مجھے ٹائم دے، میں وہی آ رہا ہوں، دو منٹ مجھے دے، یہ جلسے یہ جلسے سے خطاب میں وہی آ رہا ہوں۔ اتحاد جو ہے آپ یہ بتائیں جو اتحاد بڑھے نا، یار، صرف یہ مجھے بتا اس دو، میں عمران کو جانا ہوگا۔ صرف یادوں کہ مولانا فضل الرحمان کو جو خطاب تھا وہ آپ نے نشر نہیں دیا۔ ایسی بات میری بات سن، ایسی میری بات بات نہیں ہے، کیا یہ مس رپورٹنگ ہے؟ کیسے کوئی ایسی بات ہوتی، شیرین رحمان نے اعتراض کی ہے، انہوں نے ایسی بات ہوتی تو مولانا صاحب جو ہے وہ جب پریس کانفرنس ہوئی ہے، بھائی وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی سے ناراض ہوں، وہ سب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے میرا جب دوسری جب اور آپ مختلف کہیں چیزوں کے میرے خیال لوگ میں ہیں تو وہاں اختلاف رائے ہوتے ہیں، یہ جمہوریت ہے۔ میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں اشرف زونا صاحب کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اکیلے کا نہیں ہے، نون لیگ کا بھی بیچ میں ایک فیصلہ ہوگا کہ مولانا کا جو خطاب ہے اس کو نشر نہ جائے، براہ راست نشر نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دونوں جماعتوں کو مولانا سا ہوگا کہ مولانا مشترکہ اعلامیہ APC کی جو میٹنگ اس وقت جاری تھی وہ ختم ہونے سے اور مشترکہ اعلامیہ جاری ہونے سے پہلے کوئی ایسا بڑا اعلان نہ کرے جو ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ممکن ہے جی، ہم تو ممکنات پر بات کر سکتے ہیں جب تک کوئی ٹھوس وجہ نہیں آتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوارڈینیشن تھا اور یہ بد انتظامی کا نتیجہ تھا۔ یہ کوئی سمجھے کسی، میرا نہیں خیال کہ کسی اس کے ساتھ کیا ہو۔ یہ تو ہے مولانا فضل الرحمان۔ اتحادوں کی آپ نے بات کی، اس میں گزارش آپ سے اتنا ضرور کرنا چاہوں گا، آپ مولانا فضل الرحمان سے کوئی ہمدردی نہیں لگتی؟ نہیں، ہمدردی مجھے بالکل ہے، ہمدردی نہیں۔
ایک شخص جس نے تحریک یہ جو کل جو کچھ ہوا ہے اس کی بنیاد تو بنیادی طور پر مولانا نے رکھی تھی نا. آپ چلا گیا صاحب، آپ اس یعنی جو ورکنگ پروفیشنلزم ہے ان کی حالت یہ، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نواز شریف کا جو خطاب ہے اس میں پیچھے جو ووٹ کو عزت دو، اس نے گرین کلر کا پورا ایک بیک گراؤنڈ بتا کے وہ جتنی دیر تقریر ہوئی ہے اس کا میسج ووٹ کو عزت دو آنکھوں سے پڑھا گیا. کل قوم سے خطاب کرنے کا ایک وہ بنایا ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے زرداری صاحب جو ہیں کیا تک سیدھا نہیں رکھا گیا ان سے. انہوں نے پیچھے وہ ایک کمرے میں بٹھاویں اور وہ زرداری صاحب جو ہیں مطلب ظاہر ہے پروفیشنل ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں، زرداری صاحب کو قصور نہیں ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں. تو ان امپریسو مطلب ہے کہ ان کی میڈیا ٹیم بالکل فارغ ہے. جن کی اہلیت اپنے زرداری صاحب کے بارے میں یہ ہے وہ آپ سمجھیں گے کہ فضل الرحمان کی کیئر کریں گے. ایک سوال صاحب ایسی بات اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کل بیسٹ میڈیا مینجمنٹ تھی ہماری. ان کی بہت کام ہونے والا ہے. ظاہرہ پارٹی جو آصف زرداری کا کل کا دیکھ لیجئے، ان کو اتنا نہیں ہو سکا کہ یہ اس کے آپ کے مشورے یہ مرکزی سیکٹری اطلاعات ہیں، یہ آپ کے جو ہے یہ اعلیٰ قیادت تک پہنچا دیں گے. میرا اگلا سوال میرا اگلا سوال جی یہ مجھے بتائیے کہ آج کل شیخ رشید نے نواز شریف تقریر کے بعد نواز شریف کا خطاب تھا جس میں کہا تھا کہ ہر جمہوری حکومت کے ساتھ ایک متوازی حکومت چلتی رہی ہے، یہ اس نے کہا. تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے اعتراف کیا کہ پچھلے ہفتے پاکستان کی جو فوجی ہے اس کی پارلیمانی قیادت سے ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں واضح کیا ہے کہ وہ فوج نے واضح کیا ہے کہ سیاستدانوں میں دیکھیے بلاول بھٹو بھی شامل تھے، شہباز شریف شامل تھے، شاہ محمود تھے، سراج الحق تھے، شری رحمان تھی، خواجہ آصف تھے، شیخ رشید تھے. تمام جماعتوں کو بلا کر انہوں نے کہا کہ پان کی جو اس وقت ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے ادارے ہیں وہ آئندہ کبھی کسی انتخاب یا عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. یہاں تک بھی شیخ بتایا کہ جب پولنگ ہوتی ہے تو اس پہ بلا لیے جاتے ہیں، نگرانی کے لیے جو آئے جاتے ہیں وہ نگرانی کرنے کے لیے بھی نوجوان نہیں بھیجے جائیں گے. مکمل طور پر الیکشن ریفارمز ہو، نیب کے معاملات ہوں، سینات ہوں، اس ادارے کا جو اس ملک کے دفاع کا ذمہ دار اور جو اس ملک کی سرحدوں کا ذمہ دار ہے، جو اس ملک میں وہ ادارہ وہ کوئی قدرتی آفت آ جائے، جی کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، جیسے کراچی کی صورتحال ہے، ایک ادارہ جو عوامی رفاع عامہ کے کام کر، یہ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو ہم کرتے رہیں گے لیکن کہنے پر کسی آئندہ حکومت کے کہنے پر کسی سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرا کوئی کہنے کے لیے کوئی بچہ ہی نہیں ہے. اسی مستقل یعنی آپ نے جو فرمایا ہے اسی بات کو ذرا کمپیکٹ کر دیں. عسکری قیادت نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا ہے، ملنے گیا یہ بلایا. میری بات سنیں، عسکری قیادت نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا اور ان کو کہا ہے کہ ہمارا سیاسی معاملہ سے کوئی تعلق نہیں. اب اس سے زیادہ میں کیا تبصرہ کروں، آپ نے بتا دیا. ہاں جناب، اپنا ویری گڈ. آپ سے سوال ہے خان صاحب، اپوزیشن کا جو نیا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے تو کیا یہ موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دے؟ حشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. نظر رکھتا ہے تو دریا کی طغیانی پہ نہ جا، ہم نے چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. یہ اتحاد بنتے ہیں لیکن من نے جو مواصلت قائم کی نا ایم آر ڈی کے اتحاد کی، کل بننے والے اتحاد سارا اپنے سیاسی نظریے کی نفی کر دی. ایک بات جو ایک ڈکٹیٹر اور اس کے حواریوں اور چیلوں کے خلاف بنا اور ایک حقیقی جدوجہد ہوئی اس کے اندر، آج وہی حوالے ان کی اے پی سی کو کیش کروا رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں اس کے اندر. اچھی طرح میں بیچ میں بتانا چاہتا تھا
کہ مولانا فضل الرحاب کے بارے میں آپ کی بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے، میری ہو سکتی ہے، سب کی ہے، ان کے فالوور بہت زیادہ ہیں اور جو ایک بنایا ہے اس میں ان کی اہمیت بھی بہت ہو سکتی ہے، لیکن ایک کریڈٹ تو بہت زبردست لے لیا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نون پیپلز پارٹی پہلی دفعہ کسی سیاسی اتحاد میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں. آپ سے دو نہیں اس سے پہلے نہیں اس سے پہلے مشرف میں آپ کو اس کے دو تین تاریخی واقعات سے اس اتحاد کا جو ہے نا وہ آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب بطور صدر آخری دن تھا ان کا، یہاں تشریف لائے بلاول ہاؤس میں، سب پیٹی کو اکٹھا کیا اور پیغام یہ دیا نواز شریف صاحب کو کہ لاہور میں آپ سے کہہ رہا ہوں میاں صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ لگوائے. اور ہم سب پیپلز پارٹی والے اس وقت رنجیدہ تھے کہ یہ سابق صدر جو کیا میسج دے رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا اجلاس ہے، نون لیگ کا اجلاس تو ہے نہیں، نواز شریف قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں. کچھ دنوں کے بعد قدم بڑھے، شرف کے خلاف مقدمہ قائم ہوا، نواز شریف صاحب نے سٹینڈ لے لیا کے مقدمے کے اوپر. اس کے بعد زرداری صاحب کا جو مشن تھا کہ قدم ہمارے ساتھ ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور میاں نواز شریف اس مقدمے کے اوپر مکمکا کیا، خاموشی اختیار کی اور اپنی حق تسلسل دینے کے لیے وہ اپنی کمٹمنٹ ہٹ گئی. اب اس کے بعد مساعدوریت کے سلسلے میں جو حرکتیں نون لیگ نے کی وہ ہماری باتیں ہیں. کس نے یہ کہا زرداری صاحب کو کہ وہ ایک بڑے جلسے میں یہ کہیں تم تو 3 سال کے لیے آتے ہو اور ہم اتنے سال کے لیے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، اور اگلے سیاستدان صاحب نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا اس لیے کہ وہ نواز شریف بیٹھے تھے. آج نواز شریف حکومت میں نہیں ہے، تقریریں کر سکتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نے ساری اتنی اچھی اس کو دعوت دے کہ نواز شریف کہ آپ آئیں اور ویڈیو سے خطاب کر لیں، نواز شریف کو سوئے ہوئے نواز شریف صاحب کو جگانے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے. اس میں گین کیا پیپلز پارٹی نے؟ کچھ گین نہیں کیا. ایک اچھی بارگیننگ پوزیشن کے لیے نواز کو پھر پیپلز پارٹی نے کھڑا کر دیا ہے. اور پچھلے کئی واقعات جس کے اندر پیپلز پارٹی آپ کو آپ ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور آپ چونکہ فطری طور پر آپ تحریک انصاف میں اس وقت پچھلے 5 سال سے میرا خیال جسمانی طور پہ چلو شکر مشکل ہے تھوڑی. آپ ان میں شامل ہو گئے جو ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سے بہتر آپ سے کسی طرح نہیں کرنا، آپ کی سٹینڈنگ ختم ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اچھا ہاں جی کرتے میں بھی کہا تھا لوگوں نے پھر اپنا میں اس موضوع پہ آپ سے بات کرتا ہوں، اس موضوع پہ عرض کرتا ہوں آپ سے. ہاں جی، آپ چونکہ ایک سچے جالے جو اس طرح کی ہے وہ آپ جیسے لوگوں سے ٹھیک ہے. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، حقیقی کارکن اور نون لیگ کے حقیقی کارکن، یہ اگر ایک دو پارٹیاں مشترکہ جدوجہد کرتی ہیں اور اکٹھے سڑکوں پر نکلنے کی ہیں تو کیا ان کے کارکن جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کے مارچ کریں گے؟ کشمیری صاحب میں آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کریں گے. میں آپ کو عرض کیا، میں عرض کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں تباہی کا سبب یہ اسٹریٹجی تھی آصف علی زرداری صاحب کی کہ نواز شریف صاحب کو وہ گلے لگاتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ اس سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اب ہم اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے کابینہ کا حصہ تھے، ہم کہتے تھے جان چھڑوائیں سے، زرداری صاحب کہتے تھے کہ جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا پنجاب حکومت سے باہر نکلنے سے. آپ یقین کیجئے اس پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی حقیقت ہے، نظریہ جو بھی ہو، سب سے بڑی سیاسی حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کا کارکن اور پیپلز پارٹی کا کارکن یہ دو بہت بڑے کنارے ہیں. آگ اور خون کا یہ
دریا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ پیپلز پارٹی کا وہ کارکن جو ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے مجھے دو فکریں کہنے دیں، وہ کارکن آج تک اس انتقامی سوچ سے باہر نہیں نکلا کہ اصل میں نواز شریف جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا قاتل ہے. آج بھی وہ کارکن یہ کہتا ہے، اور یہی المیہ ہونے جا رہا ہے اس ملک کے اندر کہ غیر فطرتی سیاستدان جو ہے، متصادم نظریات والے سیاستدان جو ہے. آپ کی بات یہاں ختم کرتے ہیں کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جنوری میں اسلام آباد کی طرف مارچ ہوا تو مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ڈومینیٹ کریں گے یا ان کے مدرسوں کے جی راج نواز شریف نے پیسے پھڑ لینے نے اس لوگ مارچ دے راج ہی پھڑ لینے میں پیسے پیپل پارٹی والے پہنچن گے اسلام آباد، نون لیگ والے تو گجرا ہمارا صرف پاوے خان تے لگ جائے گی. میری گل یاد رکھنا تسی. منور انجد صاحب آپ ذرا مختصر بات یہ ہے کہ ابھی بات کی ہے اشرف سونا صاحب ہمارے دوست پرانے ہیں، بھائی ہیں ہمارے. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا ذمہ دار ہے. وہ کیسے؟ اس کی پیداوار 85 میں ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو تو 79 میں اپنا پھانسی اپنا شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی ایک بات اور، بات سمپل یہ ہے، یہ دیکھیں کہ خوشگوار لمحہ ہے، خوشگوار لمحہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے نواز شریف کو سیاست میں دوست اور دشمن بدلتے رہتے ہیں. آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست. یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس میں آپ کو جو یہ تو اس وقت نا پارٹی میٹنگ کرنے کے موڈ میں ہے میرے خیال میں. ہاشمی صاحب مجھے ایک فکرہ کہنے دیں، آپ کو پسند آئے گا. ایک فکرہ کہنے دیں مجھے پسند ہے. نواز شریف ایک جسم کا نام نہیں ہے، ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے جو ضیاء الحق نے منتقل کیا ہے اس کے اندر. اور نواز شریف جو سیاسی وارث ہے ضیاء الحق کا، آپ کیوں اس کی صفائیاں دیتے ہیں؟ میں صفائی نہیں دے رہا، میں ہسٹری بیان کر رہا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نواز شریف ہر ایک کی اپنی رائے ہے. نواز شریف جو ہے وہ یہ نواز شریف نہیں ہے اس وقت جو ضیاء الحق نے جس کی تربیت کی تھی. اور یہ تو بالکل ہی ایک جو اس نے کل پوزیشن لی ہے اس کے بعد یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ اس طرح کا ہے جو کیری آن ہو رہا ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کل گفتگو ہوئی یہ پہلی بار نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب سعودیہ سے ایک طرح کی اجازت ملنے کے بعد برطانیہ گئے تھے مشرف کے دور، تو وہاں جا کے بھی انہوں نے ایک بڑی انقلابی تقریر کی تھی. اور اس زمانے میں یہ اس طرح کی بندشیں نہیں تھیں، سارے چینلز نے وہ دکھایا. ٹھیک ہے. اور اس میں انہوں نے بڑی انقلابی، میں اس کے کانٹینٹس میں نہیں جا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بڑی ایک انقلابی نواز شریف نے تقریر کی تھی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ٹائم فش ہو گیا. جب تک پھر اس کے بعد ایک وکلا کی تحریک چلی اور اس کے بعد ایک منظرنامہ تبدیل ہو گیا. وکلا کی تحریک جو ہے وہ تو افتخار چودھری والی وہ تو پیپلز پارٹی کی ناقص حکمت عملی کے باعث اس کو باقاعدہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے کیپچر کیا تھا. چلے اس وقت کل کی بھی جو تقریر ہوئی ہے، یہ کہ تقریر ہوتی ہے میلہ لوٹنے کے لیے، جلسہ لوٹنے کے لیے، محفل لوٹنے کے لیے. تقریروں پر چل کر اقتدار حاصل نہیں کیا جا سکتا. تقریر کے ساتھ آپ کی حکمت عملی کیا ہے، آپ کی تدبیر کیا ہے، آپ کی یعنی آگے پھر جو ٹرانسلیٹ ہونے ہیں، یعنی لیڈرشپ کے جو ارادے ٹرانسلیٹ ہونے ہیں کارکن گراؤنڈ میں کیا ہوگا، یہ بہت بڑے بڑے سوال ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان سوالوں پہ ابھی تک کوئی کام بھی کیا گیا ہے یا سوچا بھی گیا ہے. تو ابھی آگے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا ہوم ورک کیا ہے. آئی ایم ناٹ ہوپ فل. اور جہاں تک ان کی بات ہے، ہوم ورک ویسا ہی ہوگا جیسا عمران خان صاحب کا تھا. نہیں، عمران خان کے لیے ہوم ورک کرنے والے اور تھے، ان کے جو ہے نا ہوم ورک. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف آخری نتیجے میں ایک کاروباری آدمی ہے، اور ان کا اب تک کا اگر آپ دیکھ لیجئے تو ان کے معاملات اپنے ہی فیملی اور اس کے زیادہ انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ اگر ان کو کوئی ڈیل اچھی مل جائے تو وہ کر جائیں. نہیں، یہ بھی تو شیخ رشید نے کل کہا ہے نا کہ شبلی فراز نے کہا ہے کہ یہ جو کل کا خطاب ہے ان کا، یہ برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کی. یہ تو جھوٹ ہے جی، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو پھیر رہے تھے برطانیہ، آپ کو پتا ہے کہ برطانوی ہائی کمیشن نے ان سے پوچھا کہ ایک کنوکٹڈ آدمی آپ کیسے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہے. ہماری حکومت پاکستان نے برطانوی ہائی کمیشن اسلام آباد میں جو ہے ان کو لکھ کر دیا تھا کہ یہ ہم بھیج رہے ہیں، ہماری فرمائش پہ ان کو آپ آن بورڈ آنے دیں اور ان کا ویزا ویلڈ رکھنے دیں. ورنہ آپ کو پتا ہے کنوکٹڈ آدمی کا ویزا ویلڈ بھی ہو تو انٹری نہیں ہوتی. آپ کا ویلڈ وزٹ ویزا لگا ہوا ہے، آپ یہاں کنوکٹ ہو گئے، آپ کو انٹری نہیں ملے گی تھرو ایئرپورٹ پہ. حکومت پاکستان نے لکھ کر کلیئرنس ان کی کروائی. تو جو اب یہ کہتے ہیں میں اپنا ہاشمی صاحب ناجی صاحب نے بالکل حقائق بیان کیے، میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ڈیل کے نتیجے میں گئے اور ڈیل کے بغیر وہ پاکستان نہیں آئیں گے.
सियासत जितनी मर्जी कर ले, तकरीरें जितनी मर्जी कर वो ले। डीलों से नई बात है। वो नई डीलें बात यहाँ ये है, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।